बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 27 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन और ये सुबह सवेरे पहला वीलॉग जो आप सुन रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि पाक फ़ौज ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है। और ये खबर आपको जो मैं देने जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान और भारत की रवायती जंग से हटकर है। और ये एक ऐसी खबर है, यानी कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान आज लीड कर रहा है और पाकिस्तान अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक की तमाम अफवाज को लीड कर रहा है। उनकी जो है वो जेर निगरानी, यानी कि जो हमारी फौज है वो उनको लीड करती हुई अब गजा में उतरने जा रही है। बड़ी अहम खबर आ रही है जो आपके सामने रखनी है कि पाक फौज गजा बॉर्डर पर पहुंच गई है और एक मुआहिदा तय पा चुका है, यानी कि गजा का मुकम्मल कंट्रोल पाक फौज के हाथ आने जा रहा है। इस हवाले से जो तस्दीक हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें इस वक्त अमेरिका में दोबारा से शुरू हो गई हैं। ये तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। आपने व्लॉग को मिस नहीं करना, बड़े गौर से आज की खबरें आपने सुननी है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस का इजलास है इसने किस तरह से इम्पैक्ट डाला और व्हाइट हाउस में इस वक्त बहुत अहम तरीन जो है वो सूरत हाल इख्तियार करती हुई इस हवाले से दिखाई दे रही है। और फिर दूसरी जानिब इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत के मुस्ताफी होने की खबर आ रही है। उस हवाले से भी आपको आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट खबरें रखनी है कि ये ताकतवर तरीन शख्सियत कौन सी है जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है और ये क्यों मुस्ताफी होने जा रही हैं और क्या इससे इस्तीफा लिया जा रहा है, क्या इनकी एक्सटेंशन नहीं होगी। बहुत बड़े सवाल इनके ऊपर उठ रहे हैं। ये खबरें भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर चीनी वज़ीर आज़म के साथ शहबाज शरीफ की एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में चीनी वज़ीर आज़म ने जो अहम बात की है उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज जो कल यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में शहबाज शरीफ ने खिताब किया, उस खिताब में उन्होंने पाक भारत की जंग का तस्करा किया, फलस्तीन का तस्करा किया, इसराइल का तस्करा किया और जंगों के हवाले से बातें की, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की और उन्होंने अमन के नोबेल प्राइज के लिए उनको नामजद किया। अब जब जो तकरीर हुई थी उस तकरीर को बड़ी पिछराई मिल रही है आलमी दुनिया के अंदर। जाहिर है पाकिस्तान इज नाउ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त फ्रंट से लीड कर रहा है और जो व्हाइट हाउस में मुलाकात हो चुकी है, जो मरकज निगाह बनी है, जो जिसके हवाले से मैंने व्लॉग में बता दिया कि वो मुलाकात क्यों अहम थी, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है और पाकिस्तान और अमेरिका के कौन कौन से मफादात आपस में जो है वो मैच हो रहे हैं। अब जो खबर आ रही है और ये जो है बाकायदा तौर पर साइड लाइन पर गैर रस्मी मुलाकात हुई है जनाब चीनी वज़ीर आज़म की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की। और इस मुलाकात में जो जनाब चीनी वज़ीर आज़म है उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि आपने बहुत अच्छी तकरीर की है और उन्होंने इस तकरीर पर उनको सराहा है, यानी कि चीनी वज़ीर आज़म जो है उनको सराह रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के लिए एक मरकज़ निगाह बना हुआ है। एक वक्त हुआ करता था जब दुनिया के फैसले वाशिंगटन के मेस ओवल ऑफिस में होते थे, यानी कि व्हाइट हाउस में, यानी कि अमेरिकी सदर के घर पर हुआ करते थे। आज एक वक्त है कि जब ये फैसले जो है वो इस्लामाबाद में एक प्राइम मिनिस्टर हाउस की मेज पर हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कह सकते, पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है और पिंडी इस्लामाबाद मिलकर आगे चल रहे हैं। आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है ये मिलकर आगे चल रही है, तो इसको हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं। यानी कि मुल्क में इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम राइज है। तो पाकिस्तान जो है वो इसी वजह से फ्रंट से लीड कर रहा है। और मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ कि इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत के मुस्ताफी होने के हवाले से जनाब खबर क्या रही। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो परवेज संदेला साहब समझ बैठे मेहदी हसन साहब को। मेहदी हसन साहब को आप जानते हैं कि उनके साथ आप डोनाल्ड ट्रंप को भी बिठा दें तो डोनाल्ड ट्रंप भी उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, सब सवालात का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानी मीडिया पर तो आप लेफ्ट राइट होकर पतली गली से निकल जाते हैं और आप पाकिस्तानी सहाफियों को जो जिस तरह के इंटरव्यूज देते हैं, मन मर्जी का इंटरव्यू देते हैं, कभी अपनी मर्जी के एंकर्स को जाकर इंटरव्यूज देते हैं, तो आप बच जाते हैं। जब आप इंटरनेशनल मीडिया पर बैठते हैं तो आपको जर्नलिज्म के तकाजे समझ आते हैं कि जो कंट्रोल्ड वॉइसेस में और आजाद आवाज के अंदर क्या फर्क होता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो मेहदी हसन के सामने बैठ गए और मेहदी हसन ने वो कर दिखाया जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पिछले 3-4 सालों में नहीं कर पाए। अब हुआ ये कि मेहदी हसन ने बड़े सख्त सवाल उनसे पूछे, बड़े आम सवाल। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि ज्यादातर मुल्क में फौज का सरबराह वज़ीर दिफा को जवाबदेह होता है, यानी कि अगर आप एज पर लॉ चलते हैं मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर और उनके अंडर उनके वज़रा आते हैं और वज़ीर दिफा का होता है, और वज़ीर दिफा के बाद सेक्रेटरी दिफा और फिर आर्मी चीफ आते हैं। यानी कि ये इस तरह से हिरार्की जो है वो चल रही होती है।
لیکن انہوں نے کہا کہ آپ بطور وزیر دفاع فوج کے سربراہ کو جواب دیں ہیں کہ ایسا نہیں ہے. بات ہے کہ جناب جو شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے وزیر دفاع کو اور وزیر خارجہ کو اپنے ساتھ بٹھانا مناسب نہیں سمجھا. اس ملاقات میں ٹرمپ کے ساتھ وہ موجود نہیں تھے بلکہ وہاں پر فیلڈ مارشل ان کے ساتھ موجود تھے. ہائبرڈ نظام ہوتا ہے تو ہائبرڈ نظام میں چلتا ہے تو اسی طرح سے. لیکن ظاہر ہے جب دنیا اس کو اپنی نگاہ سے دیکھی تو دنیا اس پر تنقید بھی کرے گی کہ آپ اپنے ساتھ سویلین گورنمنٹ کو آپ نے کیوں نہیں بٹھایا ہوا تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ان کے نائب صدر تھے تو پاکستان کے ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے. اب جناب انہوں نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے عاصم منیر آپ سے زیادہ طاقتور ہے. مہدی حسن نے کہا, انہوں نے کہا کہ ممالک میں اور ماڈل ہے اسے ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں, ہمارے ہاں ہائبرڈ نظام ہے. خواجہ آصف صاحب نے خود کو طاقتور کہنے سے گریز کیا ہے. یہ ان کا جواب ہے کہ ہمارے ملک میں ہائبرڈ نظام ہے تو ہم ہائبرڈ نظام کی طرف جو ہے وہ چلیں گے. تو لہٰذا وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں طاقتور ہوں اور جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ان کے تابع ہیں یا ایز پر لا قانون کے مطابق ان کے تابع ہیں. انہوں نے کوئی بات نہیں اور وہ اس سے کتراتے رہے اور بہت سارے سوالات اس حوالے سے ان سے ہوئے. اور خواجہ آصف صاحب جو ہے ان کا وہی حال تھا جو کبھی ہارٹ ٹاک میں اسحاق ڈار صاحب کا ہوا تھا. اور یہ پاکستان کی وزیر دفاع ہے اور اس وقت ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ ایسے ایسے کچے بھی مار جاتے ہیں جس کے باعث پاکستان کو بہت ساری ہزیمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اب ان سے استعفے کے حوالے سے جو معاملہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں خواجہ آصف اور ڈاکٹر شمع جنیجو کا, جن کے حوالے سے اس وقت بڑی کنٹروورسی سوشل میڈیا پر سپارک کر گئی ہے. ان کو کوئی زائنسٹ کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اسرائیلی نواز ہیں اور ان کی ٹویٹس جو ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. پھر ان کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جناب میری بڑی زبردست ملاقات رہی ہے اور اسرائیل کو انہوں نے عظیم قوم کہا. غزہ پر حملوں کے اوپر انہوں نے جشن منایا اور جناب انہوں نے نیتن یاہو سے ملنے کا کہا کہ میرے لیے اعزاز ہوگا پاکستان جیسے ملک میں جہاں فلسطین کی حمایت قومی موقف ہے. اور یہ پوزیشن بہت متنازع تھی ڈاکٹر شمع جنیجو کی. اب خبر یہ آئی بلکہ جو ویڈیو جو تصاویر آئیں ڈاکٹر شمع جنیجو جو ہیں وہ ان کا معاملہ یہ بنا کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے دوران یہ سامنے آیا کہ جب جو جناب خواجہ آصف صاحب ہیں وہ تقریر کر رہے تھے اور اس تقریر میں کچھ لوگوں نے نوٹ کیا کہ شمع جنیجو جو ہیں پچھلے ٹویٹس میں ظاہر ہے وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکی تھیں تو ان کے پیچھے ڈاکٹر شمع جنیجو بیٹھی ہوئی تھیں. وہ خواجہ آصف جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر AI کے اوپر اور عالمی امن پر تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو مصروف ہے تو لہٰذا مجھے جہاں پر اب تقریر کرنے کا موقع ملا ہے. تو اس تقریر کے دوران خواجہ آصف کے پیچھے ایک خاتون بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جو ڈاکٹر شمع جنیجو ہے. اب بیسیکلی یہ برطانوی وہاں پر رہتی ہیں, وہاں پر نیشنل ہے, پاکستانی صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, پالیسی ایڈوائزر بھی ہیں اور انہوں نے جو PhD کی ہے وہ ملٹری ایتھکس میں کی ہے اور 2023 میں ان کو پاکستان نے تمغہ امتیاز بھی دیا ہے اور وہ خود کو جو ہے وہ سینڈی فیمنسٹ کہتی ہیں اور یہ ان کا لنکڈن پروفائل جو ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ یہ سفارتی امور پر مشیر ہیں اور یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑی قریبی اس دورے کو دیکھ رہی ہیں اور نیو یارک کے یہ ہوٹل میں موجود ہے اور ان کے پاس بڑی خفیہ قسم کی فائلز جو ہے ان کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر ایک خبر جو ہے وہ چلی اور یہ ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. اب سوشل میڈیا کے صارفین نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا کہ یہ اسرائیلی نواز کیا کر رہی ہیں اور یہ آپ اس طرح سے انجلا رہی ہیں کہ غزہ پر حملہ کے اوپر جشن منانے والی, اسرائیل کو عظیم کہنے والی اور نیتن یاہو سے ملنے کو اعزاز سمجھنے والی اور اب UN میں خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھی ہے, کیا یہ مذاق ہے؟ اور دوسرے نے کہا کہ فارن آفس کی ویٹنگ ختم ہو گئی تھی کہ آپ کو شمع جنیجو کو ساتھ لے جانا پڑا. یہ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں لیکن شمع جنیجو کو پاکستان سے نہیں بلکہ وہاں سے ہی جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا اور ان کو وہاں پر لایا گیا. تو یہ بڑی خطرناک ترین چیزیں جو ہے بنتی چلی جا رہی ہیں. اور پھر خواجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر وضاحت دی کہ جو انہوں نے طویل وضاحت کی کہ وزیر اعظم کی جگہ پر میں نے تقریر کی, یہ خاتون کون ہے, وقت میں کیوں ہے, میرے پیچھے کیوں بٹھائی گئی, یہ سوالات کا جواب دفتر خارجہ دے سکتا ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. آپ کی گورنمنٹ ہے, کیا آپ نہیں جانتے؟ اور یہ کیوں بٹھائی گئی, یہ کون ہے کون نہیں ہے, کیا آپ نہیں جانتے؟ اور اس معاملے کے اوپر خواجہ آصف سے دفتر خارجہ نے جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اور اب یہ لگتا ہے کہ اس انٹرویو کے بعد بھی اور اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بھی خواجہ آصف سے استعفیٰ لیا جا سکتا ہے. پہلے بھی ان پر بہت دباؤ تھا, جو سیالکوٹ والا معاملہ بنا, کرپشن کا جو معاملہ بنا, اس پر بھی یہ مستعفی ہو گئے تھے بلکہ انہوں نے اپنا استعفیٰ پہنچا دیا تھا لیکن ان کو پھر روکا گیا تھا میاں نواز شریف کی طرف سے. تو اب لگتا ہی ہے کہ جو یہ اب امریکہ میں انہوں نے جو کھچے ماری ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اب خواجہ آصف سے استعفیٰ لیا جا سکتا ہے جب وہ استعفیٰ دے کر خود گھر چلے جائیں گے. تو یہ سوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ خبریں اس وقت گردش کرنا شروع ہو چکی ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. اس وقت پاکستان جو ہے ماشاءاللہ سے فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اور پھر جو ملاقاتیں ہوئی سعودی عرب کے ساتھ ہماری دفاعی ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان بہت مضبوط ہو چکا ہے. اور یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے
مسلم ممالک کے 10 سربراہان سے ملاقات کی، جس میں ترکیہ تھا، ترکیہ نے اس کو میزبانی کی ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر، جو اس کے علاوہ سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، اس کے علاوہ مصر ہے اور دیگر ممالک بھی اس کے اندر موجود تھے، اور اس میں 21 نکاتی حل جو پیش کیا گیا غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے۔ اس میں ایک حل تھا کہ ایک سیکورٹی فورس جو ہے وہ اسلامی ممالک کی بنائی جائے، اور وہ جو فوج ہوگی وہ غزہ میں وہاں پر سیکورٹی کے لیے اتار دی جائے، تاکہ غزہ کا کنٹرول جو ہے وہ خود وہاں پر وٹنس کر رہے ہیں اسلامی ممالک، اور خود دیکھ رہے ہوں گے، اور غزہ میں حماس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ویسٹ بینک ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں اس کو انضمام نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو اسرائیل کے ساتھ نہیں ملنے دوں گا، فلسطین کو آزاد کیا جانا چاہیے، اور جو حماس کے پاس جو ہیں وہ اسرائیلی یرغمالی ہیں ان کو وہ رہا کر دیں۔ یہ کچھ 21 نکات ہیں جو انڈر ڈسکشن لائے گئے، اور پھر اس میں کہا گیا ظاہر جب سیکورٹی وہاں پر فورسز بنیں گی اور فورسز جب غزہ میں اتریں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہوگی، اور جو ہم نے منی نیٹو بنائی ہے یا ایک پیکٹ بنایا، ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، اس کو پوری دنیا بڑی جو ہے وہ غور سے دیکھ رہی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے اویلیبل ہے، اور پاکستان 11 منٹ کی مسافت پر پہنچ چکا ہے اسرائیل سے، اور پاکستان نے الجوف ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالی جو سعودی عرب میں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فوجیں سعودی عرب میں اتر چکی ہیں، تو پاکستان اس وقت پوری دنیا کے لیے مرکز نگاہ بنا، سینٹر آف گریوٹی بنا ہوا ہے۔ تو اس پوری سچویشن کے اندر اب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر یہ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے جا رہا ہے پاک فوج۔ تو یہ کیا خبر آ رہی ہے جناب؟ اب جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ جلد ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ غزہ جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور 25 سپٹمبر کو شہباز شریف کی فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی، اور 29 سپٹمبر کو نیتن یاہو جو ہے وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے وہ ملاقات بھی کریں گے۔ امریکی صدر کا یہ بیان پیر کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ہونے والی ممکنہ ملاقات سے قبل سامنے آیا ہے۔ جو خبر آپ کو دے رہا ہوں وہ اب رپورٹ بھی ہو گئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے پاس غزہ سے متعلق ایک ڈیل ہے، اور یہ ڈیل یرغمالیوں کو واپس لائے گی اور جنگ کا خاتمہ بھی کرے گی، اور تاہم امریکی صدر نے اس ڈیل کے حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں فراہم نہیں کی۔ وہ بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ معاہدہ ہو جائے گا، تو ڈیفینیٹلی اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو یہ معاہدہ جلد ہونے کے قریب ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے تمام اہم رہنماؤں کے ساتھ غزہ کے حوالے سے مثبت بات چیت کی۔ ایک سینئر وائٹ ہاؤس عہدیدار نے برطانوی خبر رساں ادارے کو بتایا، رائٹرز کو بتایا کہ ٹرمپ کی پیر کو نیتن یاہو سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور دونوں رہنما جو ہیں وہ ایک معاہدے کے فریم ورک پر بات کریں گے۔ تو جناب یہ جو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان جو ہے وہ جب وہاں پر اترے گا، پاک فوج وہاں پر اترے گی، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ ہم جو ہے وہ فلسطین کا جو ہے وہ کنٹرول دیکھیں گے، اور پھر ہم فلسطین کی عوام جو ہے ان کا جذباتی وابستگی بھی ہے پاکستان کے ساتھ، اور ہماری بھی ان کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے، اور پوری دنیا کی بلکہ ہے۔ تو پوری دنیا کو چاہیے کہ امن کا پیغام پھیلایا جائے، اور ہم امن کے دائی ہیں، اور جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے پیس کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے کہ امن ہو۔ تو اسٹیٹ آف پیلسٹائن جو ہیں انہوں نے شہباز شریف کی جو تقریر ہے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے حوالے سے، اب انہوں نے فلسطین کے اوپر بات کی، تو اس تقریر کا ایک ٹکڑا جو ہے اسٹیٹ آف پیلسٹائن کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے انہوں نے جناب اس کو شیئر کیا ہے۔ آپ کو اگر میں یہ دکھا سکوں جناب، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شیئرنگ ہوئی ہے اس سے بھی نظر آتا ہے کہ جناب پاکستان اسلام لیڈنگ فرام دا فرنٹ۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اسلام آپ لازمی رکھنے، اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔